Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। 80 दिन में 100 रुपए, अवाम को मजीद पीस डाला, बड़ा ब्रेक थ्रू, दोबारा गिनती कब होगी, एनओसी मिल गया, 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालने के बाद हमजा शहबाज ओहदा संभालने की अहलियत खो चुके। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को फौरी बहाल किया जाता है। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस साजिद महमूद सेठी का इख्तिलाफी नोट। लिखा, हमजा को वज़ीर आला को ओहदा संभालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, डी नोटिफाई किया जाए। वोटों की दोबारा गिनती की ज़रूरत नहीं, वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा वोटिंग करानी चाहिए। जिसको ज़्यादा वोट मिले वो वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए। माहिर कानून कहते हैं अगर वोट 186 नहीं बनते तो हमजा शहबाज का इलेक्शन दुरुस्त नहीं करार पाएगा। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालते हैं तो हमजा शहबाज का इलेक्शन गैर आईनी होगा। नून लीग ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आईनी माहिरीन और अरकान असम्बली से मुशावरत। कहते हैं कि अदालती फैसले से पंजाब में आईनी बहरान का खात्मा होगा। अपोजिशन ने अपनी अना की तस्कीन के लिए सूबे को आईनी बहरान में धकेला। हमने आइन और कानून से मावरा कोई इक़दाम नहीं किया। आइन और कानून से खिलवाड़ करने वालों के चेहरे अवाम के सामने हैं। लीगी रहनुमा तातारर ने कहा कि हमारे पास 177 वोट और PTI के पास 168 वोट हैं। असेंबली में हमारी अक्सरियत बरकरार रहेगी। पार्टी में वापस आने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। कल के इलेक्शन प्रोसेस को अगर सैबोटाज करने की कोशिश की गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। पिछले इंतखाब में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, उसमें से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अरकान भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है। 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से स्टे की अपील, कहा कि इलेक्शन गैर आईनी था तो हमजा शहबाज वज़ीर आला कैसे हैं। हमजा के रहते शफाफ इंतखाबात नहीं होगा। इलेक्शन के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया। इतने कम वक्त में तो राजनपुर से भी अरकान लाहौर नहीं पहुँच सकते। हमारे कम अज़ कम 6 अरकान हज पर है। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। डिप्टी स्पीकर का किरदार पहले से मुतनाज़ है। अब इलेक्शन कमीशन का किरदार भी मुतनाज़ हो चुका, जो हमजा शहबाज को जितवाने के लिए हर बार इस्तेमाल कर रहा है। फैसले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सबको पता था कि हमजा शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप का, वो गैर आईनी था। और ये आज जो फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, इसने साबित किया कि ये फैसला गैर आईनी था। जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में होगा, पहले तो इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे? क्योंकि हमें पता है कि शरीफ खानदान की एक तारीख है, ये कोई चीज ईमानदारी से नहीं कर सकते। जो भी चीज करते हैं वो 2 नंबरी है, चाहे बिजनेस है चाहे इलेक्शन। जितने इन्होंने इलेक्शन करवाए वो मुतनाज़ा रहे। अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए। तो हमारे वो जो लोग बाहर गए हैं, एकदम अगर 24 घंटे में इलेक्शन करवाएं तो हमारे तो पंजाब में भी राजनपुर और दूर दराज इलाके से वहां से भी नहीं पहुंच सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता अगर लोगों की हाजिरी नहीं लगेगी वहां कल इलेक्शन में। लेकिन पहले तो एक इलेक्शन कमीशन ने इतना मुतनाज़ा और गैर आईनी फैसला किया कि उन्होंने फैसला किया नोटिफाई तब तक नहीं हो सकते जब तक बाय इलेक्शंस नहीं होते। ये हमजा शरीफ वहां बैठ के हर बार इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वो उस इलेक्शन को धांधली से जीतने की कोशिश कर रहे। सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे और ये हम क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं इन चीजों के ऊपर। वो इसलिए चाह रहे हैं कि अगर पहले ही इतना बड़ा पाकिस्तान में सियासी बुरहान आया हुआ, इसका बहुत बुरे असरात हमने देख ही लिया कि हमारी मैशत पे पड़ रहा है। तो पहले इतना बड़ा मसला है, अगर इसी तरह कल अगर इलेक्शन करवा दिया गया, हमें खदशा है कि इससे मजीद ये सियासी बुरहान और बढ़ जाए। सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि किसी ना किसी तरह हमजा शरीफ अपने आप को हर बार इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर।
لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ٹویٹر پر محض سنبھال لیا. کہا کہ حمزہ شہباز کا انتخاب وزارت اعلیٰ، کابینہ اور فیصلے سب غیر آئینی تھے. پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل فوری اور شفاف انتخابات ہیں. ہائی کورٹ کے فیصلے میں خامیوں کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی اندیا دے دیا. حمزہ کی حکومت برقرار نہیں رہی، لیکن جو حل دیا گیا اس کے نتیجے میں بحران ختم نہیں ہوگا. شہباز گل بولے، آج کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. اب اگر یہ سب غلط تھا تو پھر اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. فیصل جاوید خان نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، انصاف اور حق کا راج ہی اس ملک کو سرخرو کر سکتا ہے. پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل فوری اور شفاف انتخابات ہیں. عثمان ڈار طنز کرتے ہوئے بولے، لوٹے فارغ اور لوٹوں کا سرغنہ بھی فارغ. آج کا عدالتی فیصلہ ثابت کر رہا ہے حمزہ شہباز کا انتخاب وزارت اعلیٰ، کابینہ اور فیصلے سب غیر آئینی تھے. مراد سعید نے ٹویٹ میں سوال اٹھایا کہ جب انتخابات ہی کالعدم ہے، بحیثیت جعلی سی ایم نے جتنے احکامات دیے، فیصلے کیے تو وہ سب بھی جعلی اور کالعدم ہو گئے. کیا دوروں ملاقاتوں پر خرچ ہونے والا پیسہ واپس ہوگا اور قانونی کارروائی ہوگی؟ جعلی انتخاب رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے تو کیا اس پر کارروائی ہوگی؟ 5 ارکان کو نوٹیفائی کرنے کا عدالتی حکم نہیں مل رہا. الیکشن کمیشن 5 ارکان کے لیے عدالتی حکم کا مطالبہ کر رہا ہے. مسلم لیگ قاف اور تحریک انصاف کی مشترکہ پریس کانفرنس. کہا کہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اسمبلی میں پولیس کو بلوایا جائے. جس پریزائڈنگ آفیسر کی وجہ سے جگہ ہسائی ہوئی اسی کو دوبارہ لگا دیا گیا. راجہ بشارت بولے کہ امید ہے ہمارے لیے بھی رات 12 بجے عدالت کھول دی جائے گی. ہمارا ایوان مکمل نہیں، 5 ارکان کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے. 6 ارکان ملک سے باہر ہیں یا حج پر گئے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی رہنما محمود الرشید نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے نے ثابت کر دیا وزیر اعلیٰ کا الیکشن کالعدم ہے. 16 اپریل والی پوزیشن بحال ہونی چاہیے. عثمان بزدار پہلی پوزیشن پر آئیں. ہائی کورٹ حق میں فیصلہ کرتا ہے جی کہ یہ 5 بندے آپ کو ملنے چاہیے. ہم الیکشن کمیشن گئے، انہوں نے کہا جی کہ وہ آرڈر تو لائیں، آرڈر ہمیں دے نہیں رہے. ہم نے جو پریزائڈنگ افسر ہے جس کی وجہ سے سارا بدنامی ہوئی، سارے جگ ہسائی ہوئی، وہی اسی کو دوبارہ بنا دیا. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پولیس کو اندر کسی نے بلایا. ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر رات کو 12 بجے ہمارے خلاف عدالتیں اسٹے آرڈر دے سکتی تھی یا کارروائی کر سکتی تھی تو آج رات کو 12 بجے ہمارے لیے بھی عدالت کھول لی جائے گی. اس وقت ہمارا جو ہاؤس ہے فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ کمپلیٹ نہیں ہے. 5 لوگ ایسے ہیں نوٹیفیکیشن جن کا ہونا ہے، اس کے بعد ان کو رائٹ آف ووٹ ملنا ہے. اس وقت تقریباً 6 کے قریب ایسے لوگ ہیں ملک سے باہر ہیں. عدالت عالیہ نے بھی، ہائی کورٹ نے بھی، ان کا الیکشن انلیگل تھا. وہ کانسٹیٹیوشنل اور آئینی طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ الیکٹ نہیں ہوا تھا. اور 16 جو اپریل والی پوزیشن ہے وہ بحال ہو جائے اور عثمان بزدار جو کیئر ٹیکر کے طور پر کام کر رہے تھے وہ اپنی سیٹ پہ. سیاسی پارہائے اتحادی کب تک حکومت کے ساتھ دیں گے؟ پنڈی بوائے شیخ رشید نے پیش گوئی کر دی. بولیوں سے گفتگو میں سربراہ عوامی لیگ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حمزہ کے بعد شہباز کی باری ہے، مرکز میں بھی انتشار ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ناراض ہو گئی ہیں. 17 جولائی سے پہلے 63 کا فیصلہ دیکھ رہا ہوں. حکومت کی معاشی پالیسی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے بولے یہ اسحاق ڈار کی جگہ بل گیٹس کو بھی لے آئیں تو کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں، بعض چیزیں سیاست میں انسان کی عزت اور رسوائی کا سبب بنتی ہیں. یہ ثابت ہو گیا. یہ منحرف اراکین سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنے. مرکز کے حالات بھی بڑے خراب ہیں. مرکز میں بھی 63A کا فیصلہ آنے والا ہے اور جو اتنا بڑا انتشار پھیل رہا ہے صوبے اور مرکز میں صوبوں کا تو اتنا ماہر نہیں ہوں، نہ کبھی صوبے کی سیاست کی ہے، لیکن جولائی کا مہینہ میں اہم دیکھ رہا ہوں. اور 17 کو وہاں جو 20 لوگوں کے الیکشن ہیں وہاں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون جائے گی. میں 2 حلقوں سے ہو کے آیا ہوں، 3 حلقوں سے لاہور. وہاں عمران خان کا زور ہے. یہ ملک اب سیاسی طور پر استحکام میں نہیں آ سکتا جب تک مقتدر حلقے ان سب کو زور دے کے نئے الیکشن کی طرف نہ لے کے جائیں. اس میں صرف رکاوٹ آصف زرداری ہے. بل گریڈ کو لے آئیں اسحاق ڈار کی بجائے، یہ نہیں چل سکتا ان سے. اور دیکھیں نا 50 روپے لیوی لگے گی تو اس ملک میں جو قیامت گزرے گی. اور اس ملک میں قبر کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے. میں اپنے شہر سے کہوں تو آپ کو ویڈیو بھیج سکتا ہوں کہ قبرستان میں لوگوں نے بینر لگائے ہیں کہ اگر آپ کے پاس تجویز کے پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل پہ فون کریں. یہ بھی وقت دیکھنا تھا اس ملک میں.
اور دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ایک بار پھر سائفر کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دھمکی آمیز مراسلہ پاکستان کی توہین ہے. صحیح معنوں میں اس کی تحقیقات ہو گئیں تو ملک کا بہت فائدہ ہوگا. نیوٹرلز کو بتایا تھا کہ ملک غیر مستحکم ہوا تو سنبھالا نہیں جا سکے گا، لیکن ہماری بات نہیں مانی گئی. تو یہ کتنی توہین ہے ایک ملک کی. یعنی کس طرح کا ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ جی اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو مجھے دوسری حیرت ہوئی کہ میں پرائم منسٹر ہوں، وہ امبیسڈر ہے، فورن آفس میرے نیچے ہے، وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو پرائم منسٹر کو. اور پھر کہتا ہے اور اگر کامیاب ہو گئی تو all will be forgiven، معاف کر دیا جائے گا پاکستان. میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری ایک جوڈیشل انکوائری بنے. اگر یہ صحیح معنی میں انکوائری ہوگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں اتنا فائدہ ہے، کیونکہ ہم جب انکوائری ہوگی آپ اپنی غلطیاں تو نہ دہرائیں. اور میں نے بائی دا وے جا کے اپنے نیوٹرلز کو میں نے بتایا، شوکت ترین کو بھجوایا بتانے کے لیے کہ اس وقت بڑی ڈیلیکٹ ہماری ریکوری ہے. دنیا میں کموڈٹی سپر سائیکل آیا ہوا ہے. آزادی چاہتے تھے لوگ. تو یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی میں آ جائیں. پہلا جو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندگی کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ اس طرح کا خط کسی کو لکھ دے؟ اور ہمیں بعد میں کسی نے کہا جی وہ یا تو ایسے تو آتے رہتے ہیں مراسلے. کبھی کسی سیلف ریسپیکٹنگ ملک میں اس طرح کا مراسلہ نہیں آ سکتا. ایک چیز میرا ذہن نہیں مان رہا تھا، اور وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ کیا یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیں گے؟ کیا آصف زرداری پھر سے اقتدار میں آ جائے گا؟ کرپشن کے کیسز ان کے اوپر اتنے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کس کیس کے اوپر بات کریں. جو NRO 1 لیا انہوں نے، جو جنرل مشرف نے اتنا بڑا ظلم کیا اس ملک کے اوپر، میں نے سب سے زیادہ شور مچایا اس کے اوپر. الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے فوج اور رینجرز کی خدمات طلب کر لیں. وزیر داخلہ اور آرمی چیف کو مراسلہ لکھ دیا گیا. پنجاب اسمبلی کے 20 اور کراچی میں قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں فورسز کی خدمات مانگی گئی ہیں. ضمنی انتخابات میں دھاندلی، لڑائی جھگڑوں اور خون خرابے کا خدشہ ہے. سیکیورٹی انتہائی سخت رکھنا ہوگی. چیف الیکشن کمشنر نے لاہور کے 4 اور ملتان کے ایک حلقے کے لیے پاک فوج کی پولنگ اسٹیشنز پر مستقل تعیناتی کے لیے آرمی چیف کو مراسلہ لکھ دیا. پنجاب کے باقی 15 حلقوں کے لیے اضافی کوئک رسپانس فورس کی درخواست کی گئی. کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 145 کے ضمنی انتخابات کے لیے بھی پاک فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی درخواست کی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے فوج اور رینجرز کی ضرورت کا جواز مہیا کرنے کے لیے خط میں بلدیاتی انتخابات میں ہونے والے خون خرابے اور تشدد کا حوالہ بھی دیا. امپورٹڈ حکومت کی ناقص پالیسی. تحریک انصاف کل تاریخی احتجاجی جلسہ کرے گی. PTI کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں احتجاج کی مشروط اجازت مل گئی. رات 12 بجے تک جلسہ ختم کرنے کی ہدایات. خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا. صد عمر نے عوام کو بھرپور شرکت کرنے کی دعوت دے دی. سندھ حکومت کی طرف سے کراچی کے عوام کے لیے ایک اور اچھی خبر. پیپلز بس سروس کے دوسرے روٹ کا آغاز آج سے ہو رہا ہے. پیپلز بس سروس کا روٹ نمبر 2 ناگن چورنگی، جوہر موڑ، ڈریگ روڈ اسٹیشن، شاہ فیصل کالونی اور لانڈھی کے درمیان ہوگا. پیپلز بس سروس کا روٹ نمبر 1 ماڈل کالونی ملیر سے ٹاور تک ہے. ایئر کنڈیشنڈ اور آرام دہ بسز کا کرایہ 25 سے 50 روپے کے درمیان ہے. پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز 27 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا. منصوبے کے تحت شہر کے 7 مختلف روٹس پر مجموعی طور پر 240 بسیں چلیں گی. موسم کا احوال شامل کریں گے. ملک میں مانسون کی بھرپور انٹری، ٹھنڈی ہوائیں، ہلکی اور تیز بارش. موسم سہانا ہو گیا. گرمی کا زور ٹوٹتے ہی شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. کراچی والوں کے بھی مزے آ گئے. گزشتہ روز سے بوندا باندی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش گوئی کی. موسم کے رنگ نرالے، بادلوں کی گھن گرج، ٹھنڈی ہوائیں، بوندا باندی، کہیں تیز بارش. گرمی کے ستائے شہریوں کو سکون مل گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.